औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जब हम आपकी खिदमत में या किसी भी मोमिन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं, उसे सलाम करते हैं, यानी उसे हम दुआ देते हैं, सलामती की दुआ, बरकत की दुआ, खैर की दुआ और जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बहुत सारी रहमतों की दुआएं हम देते हैं। जब हम ये दुआएं देते हैं तो यकीनी तौर पर एक मोमिन इन तमाम का तालिब होता है, यानी वो सलामती का तालिब है, वो अल्लाह की रहमत का तालिब है, वो खैर व बरकत का तालिब है। अब ये हमारा शार भी है, हमारा तरीक़ा भी है, दीन इस्लाम हमें इसकी तालीमात भी देता है। और जनाब अब सोचना ये है कि आखिर ये बरकत क्या है, क्योंकि हम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, तब भी सबसे पहले हम किस चीज़ के तालिब होते हैं? इसी बात के। और हम यही चीज़ अल्लाह से मांगते हैं कि परवरदिगार आलम तो हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, रोज़ी में, रिस्क में, रोज़गार में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत की दुआएं मांगते हैं, औलाद में बरकत की दुआएं मांगी जाती हैं, दस्तरख़्वान की वुसअत में बरकत की दुआएं मांगी जाती हैं। जनाब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये बरकत है क्या, कि रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नवासे को यानी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये दुआ सिखाई कि परवरदिगार आलम से यही मांगे, यानी बरकत की दुआ मांगे कि परवरदिगार जो कुछ तूने हमें अता किया है बस उसी में बरकत डाल दे। तो आज इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे और इसी मौजू के इसी उन्वान पर हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं वो गुफ्तगू फरमाएंगी, हमें तालीम फरमाएंगी कि आया ये बरकत क्या है, बरकत का क्या मफ़हूम है, इसके क्या माने हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारी आज की बज़्म में जो शरीक हैं, शरीक गुफ्तगू जो तशरीफ़ फरमा है, काफ़ी दिन के बाद आज हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाई हैं। हम बहुत ही मोहब्बत के साथ इन्हें वेलकम करते हैं। मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाती हैं, अपना कीमती वक्त देती हैं। उनके साथ जो शख्सियत माशाअल्लाह हमारी इस बज़्म में अक्सर रौनक अफरोज़ हुआ करती हैं, उनका भी एक जुदागाना अंदाज़ है माशाअल्लाह, मुताल्ले की शौकीन है और ये मुताल्ला उनके गुफ्तगू में माशाअल्लाह नज़र आता है। सादिया सईद साहिबा आते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सादिया आप? खैर आफियत से। आप ये बता दीजिए, सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। खैर व बरकत आज का हमारा उन्वान है। खैर व बरकत का मफ़हूम हमें बता दीजिए, हमारी बहनों को जो देखने वाली बच्चियां हैं ख़ास तौर पर, और उसकी अहमियत क्या है, फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। खैर व बरकत जो है अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खैर है। इसके जो मानी या मफ़हूम हम देखते हैं तो पुख्तगी के हैं, हमेशगी के हैं, बढ़ोतरी के हैं, इजाफ़े के हैं और नशोनुमा के हैं। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खैर बरकत से नवाजा, उनके इसकी इतनी अहमियत है कि उनको क़ल्बी सुकून अता होता है, उनको राहतें मिलती हैं और बहुत ही सुकून का बायस होता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक जो है वो ख़ुद बहुत बाबरकत ज़ात है और उसने जाबजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी इरशाद फरमाया है, वो जिस शय में चाहे, सारी मखलूक़ात, सारी तख्लीक़ उसी की है, जिस शय में चाहे वो बरकतें डाल सकता है। वो ज़ात जो है वो खैर कसीर, कसरत खैर की जामे है और बाज़मत है और सिफ़ात कमाल की हामिल है। तो दुनिया के अंदर जितने आपको मुनाफे नज़र आएंगे, जो एहसानात हैं उसके, वो सारे अल्लाह की ज़ात के मुख्तलिफ़ परताव हैं जो हमें नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद अपने ज़िक्र को निहायत मुतबर्रिक फरमा रहा है और फरमाता है कि हाज़ा ज़िक्र मुबारकुन अंज़लनाहु। ये जो मुबारक का जो लफ्ज़ है ये भी बरकत को बतलाता है हमें कि ये जो ज़िक्र हमने तुम पर नाजिल किया है ये
سراسر برکت ہے۔ والا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہایت متبرک ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ صحیح۔ تو برکت کا لفظ بہت وسیع المعانی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کہ برکت کا ایک معنی جو ہے خیر الہی ہے، یعنی کسی شے کے اندر خیر الہی کا پایا جانا وہ برکت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ایک ایسا فضل ہے کہ جو ایسی جگہ سے آتا ہے انسان کے اوپر جو برکت کے اعمال کرتا ہے، برکت والے اعمال کرتا ہے، کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ کدھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہر وہ امر جس کے اندر اضافہ غیر محسوس طریقے سے ہو اور مادی اسباب سے ماورا ہو، وہ سراسر برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی 96 آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمارے اندر وضاحت ہو جاتی ہے اس مفہوم کی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے تو ہم ان پر خیر اور برکتوں کے اور رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جب ان کے پاس پیغام آیا انہوں نے جھٹلا دیا، تو اب ہم ان کے اعمال پر ان کی گرفت کریں گے۔ یعنی یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اگر وہ جھٹلانے کے بجائے ایمان لے آتے اور بدکرداری کے بجائے تقوی اختیار کر لیتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر برکتوں کے در کھول دیتے، اور وہ بلا حساب پھر وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت ہر طرح کی فراوانی ہے، ہر قسم کی، ہر نوع کی فراوانی ہے، یعنی زیادتی، یعنی کہ اضافہ ہے۔ برکت وہ شے ہے کہ جس کی نہ ہمیں صرف اس زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہمیں موت کے لیے بھی ہمارے لیے دعا سکھائی گئی ہے، موت کے بعد کی بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم بارک لنا فی موت و فی ما بعد الموت، یعنی برکت اس قدر اہم اور اتنی عظیم چیز ہے اللہ کی طرف سے انعام۔ اسی طرح سے ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لی فی نومی، اللہ تعالیٰ میری نیند میں برکت عطا فرما۔ تو یہ جو برکت ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں، اللہ کی نازل کردہ ہر نعمت میں، یعنی اس کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے۔ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ مشروط کر دی گئی ہے، یہ اس میں ذکر بھی آ گیا، درود و سلام بھی آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے سعدیہ آپا برکت، خیر و برکت کی جو مفہوم ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ سعدیہ آپ موجود ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے تبارک الذی سے بہت ساری صورتوں کا آغاز بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں بیچ میں بھی، درمیان میں بھی شامل ہیں۔ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ تبارک الذی سے جو آیات ہے اس کی روشنی میں برکت کو آپ کیسے اجاگر کریں گی، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ہر قسم کی برکت اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ وہ تنہا ہی برکت والا ہے۔ جو چیز اس کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، وہ مبارک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا کلام بھی مبارک ہے، اس کا نبی بھی مبارک ہے، اس کے مومن وہ بندے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں وہ بھی مبارک ہے، اس کا گھر بھی مبارک ہے، یعنی جہاں عبادت کی جائے بیت اللہ مبارک ہے، مساجد مبارک ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں نازل فرما دی، یعنی جو بھی چیز اس رب کے ساتھ منسلک ہو گئی وہ برکتوں سے معمور ہو گئی، برکتوں سے بھر گئی۔ اب بات کی کہ تبارک الذی سے شروع ہونے والی صورتیں، تو دیکھیے سورہ ملک کا آغاز ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، کیونکہ اسی کی ذات ہے۔ اسی رب نے اپنے لیے لفظ بھی تبارک کا ہی استعمال کیا ہے کہ اس کی ذات بابرکت ہے، برکت والی ہے، تو جو بھی چیز اس کے ساتھ ملے گی، منسوب ہوگی، وہ مبارک ہوتی چلی جائے گی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جب 15ویں پارے کا بھی آغاز ہوتا ہے تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں پہنچے تو ان کے ارد گرد برکتیں نازل فرما دی، یعنی اس جگہ کو برکتوں سے بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات کہ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں آپ،
تو جب سورہ سبحان الذی اسریٰ سے جب آغاز کیا تو پھر بتایا کہ مسجد اقصی میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو وہ جگہ بھی برکتوں سے بھر گئی. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی بھی سورت پڑھنے کا جب آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے, تو یہاں جو اللہ لفظ اللہ ہے اس میں پوشیدہ ہے برکت کے, رب کے نام کی برکت کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے آغاز میں بات کی کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اسے دعاؤں سے نواز رہے ہوتے ہیں, برکتوں کی دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نواز دے. تو ہر مقام پر ہر جگہ پر اب آپ یہ دیکھیے کہ برکت اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہے, اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کب کہاں سے وہ کیسے عطا کر دے. جب اللہ رب العزت بندہ مومن کو عمر میں برکت دیتا ہے تو اسے اپنی عبادت کی توفیق عطا کر دیتا ہے. جب وہ رب انسان کو بیماری سے صحت یاب کرتا ہے تو اس کے جسم کو پائیدار بنا دیتا ہے اپنی عبادت کے لیے. جب وہ رزق میں برکت دیتا ہے تو اپنی راہ میں لٹانے کے لیے یا اسے نفع بنا کر عطا کرتا ہے کہ وہ اس کے لوگوں پر اس کو خرچ کرے, اور اس کے لیے وہ نفع بخش وہ مال بنا دیتا ہے جب وہ اس کو مال عطا کرتا ہے. جب اولاد میں برکت ڈالتا ہے تو اسے اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے. جب وہ ماں باپ یا میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالتا ہے, اس میں برکت ڈالتا ہے, تو بیوی کو شوہر کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیا کرتا ہے. اسی طرح جب وہ ہر معاملے میں برکت ڈالتا جاتا ہے تو وہ معاملے میں وسعت اختیار کرتی چلی جاتی ہے. اور پھر دیکھیے ابن قیم علیہ رحمہ نے بھی یہ بیان کیا کہ جس کام میں اللہ رب العزت کی رضا نہ ہو, یعنی اللہ رب العزت کا نام نہ لیا جائے, وہاں سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لیا کرتا ہے. اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکتیں نازل کرتا ہوں, اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا نام ہی بابرکت ہے, اور جو چیز اس کے ساتھ ملتی چلی گئی. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں ہم, اور پھر جب مخلوق کے کام آئے یا کوئی بھی کام کرے, آپ یہ دیکھیے کہ برکت کی وسعت کتنی ہے یا برکت کتنی ہے کہ آپ علماء کرام کو دیکھیے یا جتنے ہمارے اکابرین گزرے, ان کی عمریں کم تھیں لیکن اتنے بڑے بڑے کام کر گئے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں, ہم وہ کتابوں کا مطالعہ مکمل کر بھی نہ سکے. یہ ان کی عمروں میں برکت تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. بے شک عمر میں بھی برکت تھی, وقت میں بھی برکت تھی. ہم اللہ سے وقت میں بھی برکت کے طالب ہوتے ہیں کہ پروردگار, اب ظاہر ہے وہی 24 گھنٹے دوسرے کو بھی میسر ہیں, ہمیں بھی میسر ہیں, لیکن بہت سے لوگ ان 24 گھنٹوں کو ایسے یوٹیلائز کرتے ہیں, اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور وہی وقت جو ہمیں میسر ہے, جو ہمارے لیے ہے, یقینی طور پر وہ کبھی کبھی ناکافی ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے وقت میں بھی برکت مانگیے کہ پروردگار عالم ہمیں وقت میں برکت عطا فرمائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج کے خوبصورت عنوان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور عنوان جناب کیا ہے؟ خیر و برکت. اور یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی, عمر میں, روزگار میں برکتیں عطا فرمائیں. ان دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے میں بلا شبہ بڑھوں گی. ہماری جو اسکالر ہے بہت ہی پیارے انداز سے جو گفتگو فرما رہی ہیں, اور خیر و برکت کا اتنا پیارا مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا. سعدیہ انصاری صاحبہ موجود ہیں اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. سعدیہ آپا, ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ لوگ کثرت کے طالب ہیں, کہ بہت زیادہ کثیر تعداد, یعنی مقدار کے حوالے سے اگر ہم اس کو کثیر کہیں, لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی جو مضامین ہیں, قرآن میں جو مضامین آئے ہیں, وہ کثرت کے بجائے برکت کو ترجیح دیتے ہیں. کیا فرمائیے گا اس تعلق سے؟ بالکل ایسا ہی ہے زینب, تمام امور میں ہمیں اللہ سے خیر اور برکت مانگنی چاہیے. وہ برکت کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کثرتیں ہو جاتی ہیں. جب ہم قرآن و سنت کی طرف اپنی نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر برکت میں کثرت کا ذکر آیا ہے. یعنی برکت والی چیز, یعنی وہ جو برکت والا عمل ہے, اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور کثرت پیدا فرما دیتے ہیں. جیسے ہم سورہ بقرہ کی 261 آیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا, اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے لگے.
یہ دیکھیے کہ برکت کی جو کثرت ہے وہ عمل جو تھا دانا بننے کا اس نے اس کو کتنا کس قدر کثرت میں عطا فرمایا. جی یہ برکت کی کثرت ہے کہ اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مال میں چاہتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے اس کے مال کو. اسی طرح سے سورہ بقرہ شریف میں ایک اور جگہ پر فرمایا کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑھا کر اس کو عطا فرمائے. پھر سورہ فاطر کی 29 آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دائمی تجارت کرو. یعنی تمہارا لینا دینا یہ جو ہے نا ایک صدقات ہیں خیرات ہیں بانٹنا اس کے بندوں کے اندر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دائمی تجارت ہے. یعنی اللہ نے اگر مجھے وقت دیا ہے تو اس کو میں اللہ ہی کے کاموں میں لگاؤں یہ تجارت ہے اللہ سے. اسی طرح سے مال کا ہے اسی طرح سے آپ کے اور جو مختلف اولاد کو بھی اسی طور کے اوپر لے کر چلوں اس کی تربیت بھی تعلیم وغیرہ بھی. دیکھیے صدقات جو ہیں وہ کیا ہیں صدقہ دراصل کیا ہے لوگ اس بات پہ وہ ہو جاتے ہیں کہ حقوق العباد کے اندر سارے صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنہا کر دیے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا کسی کے غم کو دور کر کے خوش دلی کا ایک اظہار جو ہے وہ کر دیا میٹھے بول دیے غم گسار کے ساتھ جو ہے اس کو تسلی اس کے لیے پیدا کر دی. کوئی ایسی بات کی ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا نابینا کو راستہ دکھا دینا ضعیف کا بوجھ اٹھا لینا یہ ساری جو دلجوئیوں کی مختلف صورتیں ہیں حقوق العباد کے اندر ہی آتی ہیں یہ سارے صدقات ہوتے ہیں. لیکن حضور پر نور علیہ السلام کا ارشاد پاک یہاں وہ حدیث میں ضرور بیان کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب انسان حرام کمانے کی طرف جائے گا تو اللہ اور پھر وہ اس حرام میں سے صدقات بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات کو ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے اور اس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی بالکل اٹھ جائے گی اور وہ جو اس نے حرام کمایا ہے وہ اس کو جہنم تک زیادہ راہ اس کے لیے بنے گا. تو ایسے لوگوں کے تو صدقات تک بھی قبول نہیں ہوتے کہ کوئی انسان اگر کہہ دے تو یہ ضروری تھا بتانا. ویسے ایمان ہے تقویٰ ہے نیک اعمال ہے اعمال صالحہ حلال کمائی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے رضا کا بھی باعث بنتی ہیں برکتوں کا بھی باعث بنتی ہیں. ہر وہ شے جس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہو وہ بے برکتی کی طرف چلی جاتی ہے اور برکت سے خالی ہوتی ہے. بابرکت ذات اللہ کی ہے اور تمام امور میں اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ ہی کی طرف سے خیر اور برکت ہوتی ہے. وہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں پیروی کیا جاتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی وہ بے حد و حساب پھر اپنے بندے کو نوازتا ہے وہ راضی ہو جائے یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بندے کے لیے کتنی بڑی برکت کی بات ہے. اچھا اسی طرح سے حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا سچائی سے معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے روز صدیقین صالحین شہداء و مرسلین کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو سچائی ہے اس کی برکتیں اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ مقام عطا کریں گی. تو برکت آپ سوچئے کہ اس کا کیا عالم ہے. اسی لیے قرآن سنت کے اندر ہمیں ان تمام عوامل کو تمام اعمال کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے جیسے کہ اپنا تقویٰ کو بڑھاؤ ایمان پر ایمان قائم کرو نیک اعمال. جب نیک اعمال کی کیفیت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس کے اور اعمال کو بھی نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے. یہ بھی برکت ہے اللہ کی کہ ایک نیکی کے بعد پھر کئی نیکیوں کا دل چاہنا اور ان کو جو ہے پھیلانا وہ چیز آ جاتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اب بات برکت اور کثرت کی ہو رہی ہے. ذکر تو ہمیں کرنا ہے لیکن فرما دیا کثرت سے کرو ذکر. تو اب وہ جو ذکر کی برکتیں ہیں جب وہ کثرت سے کیا جائے گا تو برکت کی کثرت جو ہے وہ سامنے آئے گی. برکتوں کی کثرتیں. تو یہ اس لیے ہمیں برکتوں کو مانگنا چاہیے اللہ کی ذات سے خیر مانگنی چاہیے اور جہاں تک کثرت کی ہے وہ تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کس عمل سے راضی ہو جائے اور آپ کو کتنا عطا کر دے. ہر آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے آپ کے جو وقت ہے اس میں بھی برکتیں اور علم میں بھی برکتیں اور اعمال میں بھی برکتیں سب میں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور علم کی برکت تو یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے نفع بخش ہو یعنی اس علم کو حاصل کر کے ایسا علم نافع جو آپ حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو. یعنی کوئی بھی چیز نافع ہو جاتی ہے جب اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں تو تھوڑے میں بھی بہت زیادہ کثرت محسوس ہوتی ہے تھوڑے میں بھی زیادہ ہو جاتا
جاتا ہے اور وہ کافی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سعدیہ آپ موجود ہیں، فرما دیجئے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو خیر و برکت کا باعث بنتی ہیں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس طرح ہر انسان کو ہوا پانی کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جب انسان اس جہاں میں رہتا ہے تو اسے اپنی ہر چیز میں برکت کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیے انسان کما کر لے آتا ہے لیکن وہ اس سے خوشی کے اسباب ضرور پیدا کر سکتا ہے لیکن خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اس کے پاس ساری سہولیات ہوں تو وہ راحت کے اسباب تو پیدا کر رہا ہے لیکن راحت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس میں برکت موجود نہ ہو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم برکات حاصل کرتے ہیں، ان میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو توبہ اور استغفار ہے کہ جب آپ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ توبہ اور توبہ استغفار جب بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اس گناہ سے کہ اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے استغفار کی وہ کرامات ہیں کہ استغفار سے انسان مالا مال ہو جایا کرتا ہے، اس کے پاس برکتیں آ جایا کرتی ہیں۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات یہ کروں کہ امام شافعی علیہ رحمہ ایک مرتبہ بغداد کی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد تھی علاقے میں، وہاں گئے، وہاں رات ہو گئی، آپ وہاں آرام کی نیت سے لیٹے تو آپ کو وہاں کے جو تھے جن کو رکھوالی کرتے تھے انہوں نے کہا مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے، تو آپ مسجد سے باہر لیٹ گئے تو آپ کو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ یہاں آرام کر رہے ہیں، اب اس نے اٹھایا نہیں، وہ ویسے ہی لے کر آپ کو اپنے ساتھ گھر چلا گیا۔ اب جب وہ صبح اٹھا تو حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اس کا ایک ہی کام کہ وہ استغفار کرتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس استغفار کے ذریعے سے کچھ حاصل کیا؟ اس نے کہا ہر چیز مجھے اس استغفار سے ملی ہے لیکن بس اب ایک خواہش ہے کہ میں امام شافعی سے مل لوں۔ تو امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ میں ہی امام شافعی ہوں اور تم یہ دیکھو کہ اس استغفار کی بدولت اللہ رب العزت نے کھینچ کے تمہارے در پر وہ چیز لا کر دی۔ تو یہ استغفار کی برکات ہوتی ہیں کہ ہر چیز سے وہ رب آپ کو مالا مال کرتا ہے اگر ہم اس کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس برکات کیسے آئیں، تو اب برکات کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کریں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے اور رزق میں برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے لیے جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی نفع نہیں حاصل ہوتا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو مالا مال ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا جب تو 10 کمایا کر تو ایک رب کی راہ میں دے دیا کر، جب تو رب کی راہ میں دے دے گا تو اس کی وجہ سے رب تجھے مالا مال کر دے گا۔ جب وہ 6 مہینے بعد آیا تو اس وقت 6 مہینے پہلے خالی ہاتھ آیا تھا اور اس وقت وہ 6 سواریوں کے ساتھ آیا اور کہا اب میرا یہی عمل ہے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب بندہ رب کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کا گمان بھی نہیں پہنچے گا، رب وہاں سے عطا کرے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ یا طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس بیان کرتے ہیں 2 بھائی تھے، ایک علم و معرفت حاصل کرنے آتا تھا، ایک قصبے معاش کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو جو قصبے معاش کے لیے جاتا تھا اس نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے، سب کچھ تو میں کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پتہ اللہ تمہیں اسی کی وجہ سے دے رہا ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ رب العزت آپ کا گھر اسی شخص کے رہنے کی وجہ سے، اسی پر خرچ کرنے کی وجہ سے چلا رہا ہو۔ پھر دیکھیے توکل علی اللہ بہت ضروری ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ پر توکل کر لو گے، پختہ ارادہ کر لو گے، تو وہ رب جس طرح پرندے صبح نکلتے ہیں اپنی روزی کے لیے اور شام میں بھرے پیٹ آتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت تمہیں نواز دے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم گھر میں رہو اور یہ سوچو کہ رب کی طرف سے آئے گا، تم کوشش کرو، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور پھر یہاں تک ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرو۔ اب یہاں جو ہجرت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت کرو نیکی کی طرف، کہ اللہ کے راستے میں نیکی کی طرف جب تم بڑھو گے تو وہ رب تمہیں برکتوں سے اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا کہ تمہاری زندگی بھی چمک جائے گی، دنیا بھی چمکے گی اور آخرت بھی چمکدار ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پر پختہ بھروسہ، کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب ہمیں نوازے گا، تو وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ تو اس پروردگار عالم نے تو پانی میں برکت رکھی، رات میں برکت رکھی، اللہ کے ذکر میں برکت رکھی ہے، بارش کے پانی میں اس قدر برکت ہے، زیتون کا قرآن مجید میں آیا ہے کہ زیتون میں برکت ہے۔ تو بے شمار برکتوں والی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہی پانی ہے جس سے ایک مالی آبیاری کرتا ہے، بہت محنت
محنت کرتا ہے گھاس اگانے میں، لیکن وہی پانی جب آسمان سے برستا ہے اور رب کائنات کی قدرت کے مطابق برستا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کی ایسی خاص محنت نہیں ہوتی، وہ رب کائنات کی برکت سے، اس پانی کی برکت سے جو ہے وہ سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ جناب ہم وقت یہی دعا کیجئے، کیونکہ اس کے خزانے قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی، تو برکت مانگیے اپنے رب سے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہمیں وقفے پر جانا ہے، جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم وہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو بے برکتی کا سبب بنتے ہیں یا جن سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس تعلق سے بھی گفتگو کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ اس بزم میں شریک گفتگو دو مہمان شخصیات یعنی سعدیہ انصاری صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ خیر و برکت کے تعلق سے جناب بہت خوبصورت گفتگو ہماری مہمان شخصیات کی جانب سے ہو رہی ہے۔ سعدیہ آپا، جیسا کہ میں نے اپنی بہنوں کو کے سامنے عرض کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں آپا، یہ بھی بتا دیجیے۔ ہم نے برکت حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے کافی چیزیں سمجھ لیں اور جان بھی لیں، اب یہ بتائیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے بے برکتی ہو جاتی ہے، جو نحوست کا باعث بنتی ہیں، فرما دیجیے۔ بہت ہی واضح یہ بات ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی طرف نظر نہیں کرتے تو اس کو مسلسل ہم ناراض کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گناہ والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کوئی گھر ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، یا کوئی انسان اگر چاہے کہ اس کو برکتیں حاصل ہوں تو وہ تو عطا پر عطا کرنے والا ہے، وہ تو بے نیاز ذات، وہ تو صرف اور صرف نوازنے والی ذات ہے بہت۔ تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا ہوگا، گناہ کو گناہ سمجھنا ہوگا۔ گناہگار کی نہ صحت میں، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ اس کی نعمتوں میں جو اللہ نے اس کو دی ہیں کسی قسم کی کوئی برکتیں نہیں آتی، بلکہ نحوستیں آتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یا والدین کا نافرمان ہو جانا۔ یہاں پر بھی وہ نحوستیں اور بے برکتیاں جو ہیں وہ اولاد کی زندگی میں آتی ہیں جب وہ والدین کے ساتھ ایسے رویے اختیار کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اس قدر لاپرواہ اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز حضور پنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حرص نفس کے ساتھ مال حاصل کرے گا، حرص نفس کے ساتھ، اب حرص، لالچ اور طمع ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو مال نہ صرف حاصل کرنے کی طرف لگاتی ہے بلکہ اس کو جمع کر کر کے رکھنے کی بھی طرف لگاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرص طمع کے ساتھ مال حاصل کرے گا، حرص نفس کے ساتھ حاصل کرے گا، اس میں برکت نہیں دی جائے گی۔ تو اب وہاں پر برکت نہیں ہے، تو جہاں برکت نہیں ہے وہ بے برکتی کی جگہ بھی ہے۔ اور وہ جو مال کا جمع کر کر کے، اس کو قرآن بھی بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو تم اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، تو وہ نحوستیں ظاہر ہے اس سے پھر بڑھتی ہیں۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ترک کر دینا ہے، سیکنڈ نہیں لگتے لوگ اپنی انا کے اس میں آ کر، اس زوم میں آ کر جو ہے رشتے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ تنگ نظری ہے، تحمل اور برداشت اور صبر کا نہ ہونا انسان کے اندر، وہ بھی بے برکتی نحوست کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ہر وہ منکر کام، ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی طرف، وہ غصہ ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، بدعہدی ہو، یا غیبت ہو، یا بے ایمانی ہو، ناپ تول میں کمی ہو، ہر وہ چیز جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ نحوست اور بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ جب ہمارے اندر غلط اور صحیح کی تمیز اللہ نے ڈال دی ہے تو ہم جانے کہ یہ اگر غلط کام ہم کریں گے تو اس سے سوائے نحوست کے اور کچھ نہیں آنے والا۔ پھر آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر جب زنا بھی اور سود بھی اور فحش کام اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ انسان کو پرواہی، جب معاشرے سے تصور الہی اٹھ جائے، یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ گاڈ کانشیسنس یعنی کہ اللہ ہے، یہ جب تصور اٹھ جائے نا تو وہ تو پھر
کسی بھی قسم کی کوئی بھی تباہی اس معاشرے پہ آ وہی ہے نا، سکتی جب ہے. تم میں حیا نہیں تو پھر جو دل چاہے ہاں پھر جو تم دل چاہے کرو. سورہ نوح میں اللہ فرما رہا ہے کہ پس کہا کہ رب سے معافی طلب کرو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. پھر وہ آسمان سے غفور الرحیم تمہارے استغفار اور معافی سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری مال اور اولادوں میں اضافہ کرے گا. قوم نوح سے کہا گیا لیکن انہوں نے نہیں مانا. اس چیز کو مانا. تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا بہت تنگ دست ہوں، دعا کر دیجئے. انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو. ایک شخص آیا کہ میرے باغ جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی استغفار. اور اسی طرح سے قحط سالی کے لیے بھی اور اولاد نہ ہونے کے لیے بھی. آپ نے چاروں اشخاص سے یہ کہا. تو اللہ کی بارگاہ میں جو استغفار ہے وہ ہم نے کرنی چھوڑ دی ہے تو ہمارے یہاں نحوستیں اور بے برکتیاں بڑھیں گی. ہمارے ہی اس چینل سے کتنی دفعہ اجتماعی استغفار کے لیے، اجتماعی دعا اللہ کے حضور مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن لوگ اس قدر مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے اس کی حقیقت اور اہمیت. تو یہ چیز ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری جو انسان کے قلب سے شروع ہوتا ہے. آپ نے قلب کے اندر تو آپ کے تقویٰ ہے نہیں، آپ نے ظاہری صورت اپنی بنا لی ہے. آج آپ کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی ریاکاری کے لیے نمائش پہلے کریں گے پھر آپ وہ کریں گے، یا آپ کا نیکی کر کے جتلانا. یہ وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو نحوستوں کا اور بے برکتی کا باعث بنتی ہیں. صلہ رحمی نہ کرنا، صدقات میں بھی جتلانا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نحوستوں ہی کا باعث بنی ہوئی ہیں. صحیح. اور ہمیں اپنے ارد گرد یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو نوالا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں آیا وہ رزق حلال سے ہے یا رزق حرام سے ہے. تو جس طرح سے اگر آپ کوئی حرام کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تو وہ اولاد میں بھی بے برکتی ہے، اور رزق میں بے برکتی تو ہے ہی. وہ اولاد جس رزق سے پل رہی ہے یقینی طور پر وہ آپ کی نافرما بردار ہوگی. اور فرما برداری تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو آپ کا ایک ذاتی فعل ہو گیا، یعنی آپ کا اور اولاد کا رشتہ. لیکن وہی اولاد جب معاشرے میں جائے گی تو وہ کس قدر بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ بے برکتی ہے اس لقمہ حرام کی جو آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا. تو اس سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی سعدیہ اگر آپ اس میں کوئی ایسی بات ایڈ کرنا چاہیں، ہماری بہنوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ کی جانب سے، کیونکہ نوجوان بچیاں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، آپ کی بات کا ایک الگ ہی تاثر ہوگا. فرمائیے گا. جزاک اللہ. دیکھیں میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم پچھلے زمانے کی طرف چلے جائیں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوا کرتا تھا، کہ دو لوگ مل بیٹھ کر کھاتے تھے، یا ایک کمانے والا ہوتا تھا، پورے خاندان پلتے تھے. لیکن آج کیا وجوہات ہیں کہ تمام آسائشیں بھی موجود ہیں، ٹیکنالوجی دور ہے، ہر چیز موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ برکت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ہم نے ساری برائیاں اپنا لی اور اچھائیوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چھوڑ دیا ہے، اسلاف کے بتائے ہوئے طریقوں کو ماننا چھوڑ دیا ہے. تو آج ہمارے کاموں میں سے برکت اڑ گئی ہے. اگر اب بھی پلٹ آئے، اب بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے تو اس امت کو وہ امت بنایا ہے کہ ہیلے اور بہانے سے وہ اسے چیزیں عطا کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، اس پر برکتیں نازل کرتا ہے. چند ایک مثال بھی اگر ہم لے لیں تو دیکھیے اللہ رب العزت کے ذکر میں برکتیں شامل ہیں، ذکر میں برکتیں پوشیدہ ہیں. آپ ذکر کر کے تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بندہ درود پڑھتا ہے تو درود کی کتنی برکتیں ہیں کہ 40 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 40 درجات بڑھ رہے ہیں، 40 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یعنی اللہ رب العزت ایک بار درود پاک پڑھنے پر اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی عظمتیں نازل کر رہا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا. پھر جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کے ایک لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو جب ایک حرف پڑھتے ہو تو 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 برکتیں وہ رب عطا کرتا ہے تمہیں. تو جب قرآن پاک کی تلاوت کرو، جب کسی غریب مسکین پر خرچ کرو، جب تم صدقہ رب کے ہاتھ میں کرو اور رزق حلال سے کرو رب کی بارگاہ میں، تو رب اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے اور لینے کے بعد اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے یہاں کوئی بکری یا اونٹ کے بچے کو لا کے پالو اور اسے جوان کر دو. تو یہ برکتیں ہی تو ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں جب ہماری عام چیزوں میں کوئی چیز اضافہ ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ رب کی طرف سے برکتیں شامل ہیں. آج ہمارے یہاں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں تو ہم پریشان ہوتے
ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھا کھانا بھی ہے، اچھے سے اچھی رہنے کی جگہ بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے اس چیز میں، تو جب ان چیزوں سے ساری برکات اٹھتی چلی جائیں گی، سب ختم ہوتا چلا جائے گا، تو رب کی بارگاہ سے جب ہماری ڈور ٹوٹ جائے گی تو اس کی بارگاہ تک جب پہنچیں گے نہیں تو یہ ساری چیزیں مل ہی نہیں سکتی۔ جب شروع سے ہم نے یہ بات کر دی کہ وہ رب برکت والا ہے، جو اس کے ساتھ منسوب ہوگا وہ مبارک ہو جائے گا، تو جب مبارک بننا ہے تو اس کے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو مبارک بنیں گے، ورنہ آپ دیگر دنیا کی ساری آسائشیں حاصل کر لیں لیکن کبھی بھی سکون قلب عطا نہیں ہوگا جب تک آپ رب کی رضا کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے، اس کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے کاموں کو منسوب نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ شکوے شکایت بہت کرتے ہیں، ناشکری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو شکر نہیں ہے، تو شکر میں بھی برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا، شکر سے مزید نعمتیں عطا ہوتی ہیں، تو شکر گزاری کیجئے، جو کچھ اس رب نے آپ کو دیا ہے اس کو ذرا کاؤنٹ تو کیجئے، وہ ہم سے کاؤنٹ نہیں ہوں گی چیزیں، وہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہم شکوے شکایت سے تھوڑا سا ہٹیں اور شکر گزاری کریں، اس میں دیکھیے کتنی لذت ہے، اس میں دیکھیے کتنی لطافت ہے، اس میں دیکھیے کتنی جاذبیت ہے، کتنی محبت ہے، اس خالق حقیقی سے قریب ہو جائیے۔ آپ میں چاہوں گی آپ بھی کوئی میسج ہماری بہنوں کو آپ کی جانب سے بھی چلا جائے، فرمائیے گا۔ بالکل، میں ضرور یہی میسج دوں گی کہ آپ نے شکر کی بات کی ہے، شکر کے ساتھ توکل بھی بہت ضروری ہے اللہ پر، اور وہ توکل ایک ایسا توکل اور قناعت ایک ایسا فعل ہے کہ جو ایمان کے آپ کو بڑھاتا ہے اور بلکہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم توکل کرو گے اللہ پر جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا۔ دیکھیے رزق روزی انسان کی ذات کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور یہ ساری برکتیں ہیں، یہ چیزیں وعدہ کیا ہے دینے کا۔ درود شریف کی اس قدر برکتیں ہیں۔ سلام ایک شخص صحابی نے آ کے تنگ دستی کی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، فرمایا کہ بہت زیادہ تنگ دستی ہے، آپ نے فرمایا جب گھر کے اندر داخل ہو سلام کرو۔ دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اعمال ہیں، سلام کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو تو تمہارے گھر کے اندر فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تنگ دستی دور ہوگی۔ تو یہ ساری بے برکتیاں، یہ ساری خواہشات، یہ ساری ضروریات ہماری جو زندگی کی ہیں، وہ ساری ایسے چھوٹے چھوٹے پیارے اعمال کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دے ہیں تو وہ برکت ہی کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہمیں نقصان پہنچتا ہے وہ ہمارے اعمال کا ہی تو نتیجہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ہمیں سزا بھی ملتی ہے، اور وہ پروردگار عالم تو اتنا کریم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، بیش بہا عطا کرنے والا ہے، تو یہ تمام یہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ پروردگار کوئی خطا ہو گئی ہے تو درگزر فرما، تو ہمیں معاف فرما۔ معافی مانگنا بھی تو آپا کتنی خوبصورت بات ہے، کیا فرمائیں گی اس تعلق سے؟ اس پہ وہی آیت جو ہم نے بتلائی تھی کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ معافی مانگ لو، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ یہ معافی مانگنا، اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنا، یہ تضرع، یہ اپنی دعاؤں کو پیش کرنا درودوں کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی تمام پریشانیوں کو زندگی سے نکالتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، انسان کے قلب کا سکون سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ ملتا ہی اس وقت ہے جب آپ اللہ کو راضی کریں۔ آپ دعا بھی تو کرتے ہیں نا ہم کہ اللہ رب العزت ہماری عمر میں برکت دے، ہمارے جسم میں وقت میں برکت۔ آپ ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے وقت ہی نہیں ہے، یہ فرمائیے گا۔ ہاں بالکل، وقت کی برکتیں تو آپ اپنا محاسبہ کریں نا، آپ کتنا وقت اللہ کے ذکر کو دے رہے ہیں، اللہ کی یاد کو دے رہے ہیں، اپنی دعاؤں کو دے رہے ہیں، اور وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو لاگو کرنے میں دے رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے بہت سے کام ہاں رہ گئے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ وقت میں برکت نہیں ہے، کیونکہ میں نے جتنے مطلب ضروری کام تھے وہ سب مجھ سے ہو گئے۔ تو یہ تو وقت آنا تھا، یہ دور آنا تھا کہ یہ وقت سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ وہ یہی ہے کہ ایک بھاگم دوڑ ہے، اب اس بھاگم دوڑ کی ایک نیکی کا کتنے 100 گنا ثواب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو سعدیہ ابا بڑی پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی، اور میں چاہوں گی کہ سعدیہ آپ بھی اس پر کچھ کلام کریں کہ واقعی یہ شکوہ رہتا ہے وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، لاسٹ ہمارا وقت رہ گیا، اس پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس تعلق سے؟
دیکھیے وقت میں برکت نا آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص موجود ہے تو برکات آپ کو ضرور نصیب ہوں گی. اگر آپ کے اندر سے اخلاص ہی ختم ہو گیا ہے, نیت آپ کی خالص نہیں ہے, تو آپ لاکھ کوششیں کر لیں, ہر چیز میں آپ کو بے برکتی لگے گی. اگر آپ اپنا ہر عمل رب کی رضا کے لیے کریں گے, رب کے لیے خالص کر کے کریں گے, تو اس میں برکت ہی برکت شامل ہوگی. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور جناب یہ جو لاسٹ لائن سعدیہ نے ہمیں لاسٹ میسج جو دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے خیر و برکت کے حوالے سے. ایک تو ہمیں اللہ سے ہمہ وقت برکت مانگنی ہے, جیسا کہ ابتدا سے ہم نے یہ اب بیان کیا, اور ابتدائی الفاظ جو میرے تھے وہ یہیں سے ہم نے ابتدا کی تھی کہ اللہ رب العزت سے عمر میں, روزی میں, رزق میں, روزگار میں, اولاد میں برکت مانگیے. تو اللہ رب العزت سے جب ہم مانگیں گے, اور نیت کا بہت زیادہ دخل ہے, جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کسی بھی کام کرنے کی ابتدا کرتے ہیں اور نیت خالص ہوگی, خالصتاً اللہ کے لیے وہ کام کریں گے, تو از خود پروردگار عالم ہمارے ہر اس عمل میں جس میں اخلاص ہے, اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی برکتوں سے نوازے. مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.